अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकजई को बाकायदा तौर पे अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। पंजाब में तमाम अरकान ने इस्तीफ़े भी दे दिए हैं कमेटियों से, और सुहेल खान आफरीदी जो है वो मुख्तलिफ शहरों में जलसों के हवाले से बातें कर रहे हैं और आवाम को मोबलाइज करने का भी एक प्रोग्राम जो है वो बना लिए है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आज दिवाली के मौके पर ट्रंप ने मोदी को कॉल की और पाकिस्तान के हवाले से क्या कहा। इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सुहेल खान आफरीदी साहब मुख्तलिफ शहरों में अब जलसे के हवाले से बातचीत कर रहे हैं, आवाम को मोबलाइज करने की भी बात कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप? ये तो मज़ामती बयानिए की तरफ जा रहे हैं सुहेल खान आफरीदी। देखिए, किसी भी शख्स की या किसी भी ग्रोह की एक्टिविटी को आप उसकी प्रीवियस माजी की हरकत के साथ जब जोड़ते हैं तो आपको आइडिया होता है कि ये आगे क्या करेगा। अब क्योंकि इस पार्टी ने एक नॉन पॉलिटिकल अप्रोच, एक नॉन प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल अप्रोच को ड्यूरिंग गवर्नमेंट भी अपना शार बनाया। अब जलसे जुलूस एहतजाज पे किसके खिलाफ? तुम्हारी केपी के अंदर 14 साल 13 साल से तुम्हारी गवर्नमेंट है। तुम्हारी सारी की सारी तवज्जो होनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो लोगों के लिए, लोगों के मसाइल को कैसे एड्रेस कर रहे हो। ये एक जो नया कल्चर डेवलप हुआ ना, जलसे जुलूस, आप उन लोगों को उनके अंदर उलझाई रखें और उनकी नजरें फेरी रखें कि उनको ये मालूम ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं। बिल्कुल। तो ये जो जलसे जुलूस हैं, एक तो इनके ऊपर शक इसलिए रहेगा कि इनकी जो प्रीवियस कारकर्दगी है पार्टी पूरी की, वो इन जलसे जुलूसों के साथ नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। लोगों को इकट्ठा करके उस मॉब को या तो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। दूसरा ये है कि कम से कम इस प्रोविंस के सीएम को जलसे जुलूस नहीं करने चाहिए। भाई 14 साल से तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम ये बताओ तुमने किया क्या है 13-14 साल में, और तुम आगे एज ए चीफ मिनिस्टर करना क्या चाहते हो। जलसे जुलूस फिर नारे और ये ड्रामे चलते रहेंगे। अच्छा, वो ये जो है हर चीज को इमरान खान की मुलाकात के साथ जोड़े हैं, कह रहे हैं काबीना नहीं बनेगी जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, वफाक से शायद ताउन भी ना करें, तो हर चीज को इमरान खान के साथ लिंक क्यों किया जा रहा है? और शेर अफजल मरवत ने भी आज ट्वीट किया है और वो ये कह रहे हैं कि जी अली अमीन गंडापुर तो इससे अच्छा ही था, छोटे इश्यूज पर खुद फैसले कर लेता था, वरना पीटीआई में कल्चर ये है कि पानी भी पीते हैं तो पानी इमरान खान की इजाजत से ही पीते हैं। देखिए, कैपेसिटी, फिर जो नौजवान इन्होंने सेलेक्ट किया है उसके पास कोई तजर्बा नहीं है, उसके पास कोई पॉलिटिकल विजन भी नहीं है, उसकी जो सारी ज़िंदगी है वो बड़ी महदूद सी रोडों के ऊपर जलाओ घेराव में अगर वो उसकी ज़िंदगी है। अब उस कैपेसिटी के साथ वो ताबे रहेगा, उसके ऊपर प्रेशर ये, उसने एक अपना एक सेल्फ इमेज साइकोलॉजी है। उसने अपने बारे में खुद भी पहले जो तकरीर है उसमें कह दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उसने अपनी हैसियत को इतना छोटा कर लिया और उसने अपने लीडर को उस मकाम पे लेके चला गया है कि अब उसके और उसके दरमियान सिवाय अबूदियत का ही रिश्ता रह जाता है कि भाई मैं तेरा बंदा हूं, जो तूने कहना है मैंने वो करना है। अब जो इसको से तो फिर सीएम भी नहीं बनना चाहिए था, मुलाकात नहीं हुई थी। अगर मुलाकात पे आगे काम चलने हैं तो फिर सीएम भी आपको नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि आपकी मुलाकात नहीं और हल्फ भी नहीं लेना चाहिए था, हल्फ भी नहीं लेना चाहिए था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वावेला मचाया था। वो चीजें भी हो गई। अब आगे क्योंकि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कहूंगा कि वो मुलाकात के बाद कुछ कर पाएगा। मैं ये समझता हूँ कि उसको काम करना नहीं आता। अब जिसका बंदे को काम करना नहीं आता होता तो उसने क्या करना है? अब उसने छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज तक वो जो है डिपेंडेंट रहेगा, कभी किसी पर कभी किसी पर। लेकिन उसकी मुलाकात के बाद जो उन्होंने क्या करना है, लेट्स सी, मेरे ख्याल में काबीना की और इस तरह की चीजें हैं, तो लेट्स सी क्या है, लेकिन कैपेसिटी बहुत कमजोरी है। अच्छा रोखड़ी साहब, अगर विजन भी नहीं है उस तरह से, कैपेसिटी भी नहीं है, फिर एहतजाज की बातें भी कर रहे हैं, आवाम को मोबलाइज करने के हवाले से भी एक प्रोग्राम बना लिए, अगर ये सब कुछ सुहेल आफरीदी की अम्ब्रेला के नीचे आप देखते हैं तो चीज़ों को कहाँ मोल्ड होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, इनकी तो ख्वाहिश ये रही ना, जैसे अली अमीन गंडापुर जैसे आया गवर्नमेंट के अंदर, तो इनका सारे का सारा फोकस रहा कि तुम निकालो जहां पे अटैक करो इस्लामाबाद पे। मैं उनको अटैक ही कहूंगा, क्योंकि वो अटैक की सूरत में होते थे। जो बयानियां ये बनाते थे, जो इनके ट्विटर अकाउंट्स एक्स सारा जो बयानियां बनता था, मरो मार दो ये वो, तो अब फिर इनकी पिछली कार्रवाइयां देखकर इस नौजवान से
ان کی سب سے بڑی خواہش تو یہی ہوگی کہ موبلائز کرے اور نکلے. اب کے پی آئی میرا یہ ہے کہ کے پی کا جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ نہیں نکلنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے 2-3 دفعہ نکالے نا, آپ نے 2-3 دفعہ نکالے, ان کو بے آسرا لاوارث چھوڑ کر پھینک دیا, ان بیچاروں نے خود بھگتا, وہ تو موٹیویٹ ہو کے آ گئے بھی پتہ نہیں ہم کیا کرنے لگے ہیں, بڑا ایک کارنامہ کرنے لگے ہیں. تو کے پی کا جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ تو اب یہ دیکھ رہا ہے کہ صوبے کے اندر کام کیا ہو رہے ہیں. جب اس طرف بھی کوئی چیز نہیں ہے تو آئی تھنک کہ کے پی کا ورکر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نوئنگ دا پلس آف دی پارٹی, وہ انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اب ہم جلد سے جلوس کریں, وہی پرانا طریقہ کریں, جلد سے گانے آئے گا عمران تو یہ اور وہ, اور پھر ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو ٹرانس کے اندر لے آئیں کہ جلد سے جلوس ڈم 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 کے اندر, وہ پھر اچانک ہم کہیں کہ نکلنا ہے تو وہ پھر نکل آئیں گے, لیکن بہت مشکل کام. اچھا روکھڑی صاحب, موبلائزیشن کے ساتھ ساتھ یوٹیلائزیشن بھی پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے, اور ہم نے ہر مرتبہ یہ دیکھا بھی ہے. علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کی وجہ بھی یہی بنی کہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے یا وہ والے احتجاج اور مزاحمتی سیاست نہیں اپنائی. سہیل خان آفریدی کس حد تک چلے جائیں گے, یا میں نہ مانوں والا جو رٹ ہے جو عمران خان صاحب خود لگاتے تھے, اگر یہی کرتا ہے سہیل آفریدی تو اس کو آپ کب تک دیکھ رہے ہیں ایز اے سی ایم؟ آپ نے 3 بڑی اہم چیزیں کی, موبلائزیشن, یوٹیلائزیشن اور پرفارمنس. اب یہ تینوں چیزوں کو اگر جوڑیں تو فوکس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے, ہاسپٹلس کیسے ہیں, آپ کے سکولز کیسے ہیں, آپ کی بارڈر پہ سچویشن کیا ہے, آپ کا امن و امان کیا ہے, آپ کے حالات واقعات کیا ہیں. اب ان تمام چیزوں کی کے پی میں انفارچونیٹلی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور لوگوں پہ ہم سلوٹ ہے ان بیچاروں پہ کہ وہ پھر بھی ڈما ڈما کے اوپر ناچ رہے ہیں. اب موبلائزیشن انہوں نے کرنی ہے, یوٹیلائزیشن آف پیپل فار واٹ, یوٹیلائزیشن ان کو لا کے پی کے سے نکال کے چڑھائی کے لیے, احتجاج کے لیے. اب اس یوٹیلائزیشن کے لیے پرفارمنس پہ جب آپ نے کہا تو پرفارمنس علی امین نے تو بڑی اچھی دی. اس نے 3-4 حملے کیے, 3-4 دفعہ وہ پہنچا, لشکر لے کے پہنچا, ایک دفعہ تو بیگم صاحب ایک نہیں تو وہ تو پھر ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن وہ بیگم صاحبہ کی ساتھ جھانسی کی رانی کو ساتھ لے کے اس نے حملہ بھی کیا, اسلام آباد کے اوپر قبضے کی بھی پوری کوشش کی. اب پرفارمنس تو علی امین جو دے سکتا تھا دے چکا ہے. اب جب پرفارمنس, کیونکہ تھوڑا بہت پولیٹیکل بھی تھا وہ, تو پرفارمنس کے بعد اب آپ کا سوال کا جو جواب بنتا ہے کہ نیا نوجوان ہے وہ کیا کرے گا. اب علی امین کے ان پرفارمنسز کو بھی دیکھ لیجئے, ان کے ریزلٹس بھی دیکھ لیجئے, جو نوجوانوں کے ساتھ ان کو لا کر جو حشر کیا ان پی ٹی آئی والوں نے خود, اس کا بھی دیکھ لیجئے, ان کے جھوٹ بھی دیکھ لیجئے, پھر ان کے وی لاگر جو بیٹھے ہوئے ہیں دوسرے ممالک کے اندر 100 قتل ہو گئے اور فلانے ہو گئے, اور وہ تمام اکسانے بھڑکانے کو دیکھنے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ ان کا پولیٹیکل ورکر اس وقت چارج نہیں ہے, وہ ان کے اس کام کے لیے نکلنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. بھائی میں 1 دفعہ آیا ہوں, 2 دفعہ آیا ہوں, 3 دفعہ آیا ہوں, میں جب تھانے میں بند ہوتا ہوں تو میرا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا. تو اس نوجوان کو لایا تو اسی لیے, اس کو اس لیے تو نہیں لایا کہ وہ نہریں ٹھیک کرے گا, وہ لوگوں کی زندگی کے لیے سوچے گا, وہ آگے کو ہاسپٹلز بہتر کرے گا. جو آپ نے کہا نا یوٹیلائزیشن فار پرفارمنس فار دا ویل بینگ آف دا پیپل تو آیا ہی نہیں ہے. جو اب اس پرفارمنس کے لیے دیکھتے ہیں کہ یہ نیا پہلوان کیا کرتا ہے آگے اور کس سمت جاتا ہے. اچھا روکھڑی صاحب, بڑا انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے, اور اس معاملے کے اوپر ہر ایک کو ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. ایسے میں کے پی کا الگ سے ایک پیج پر ہونا یا وفاق کے ساتھ الحاق نہ کرنا یا کنفرنٹیشن کے اشارے ملنا کتنا تشویشناک ہے, کیونکہ کے پی میں ہی خود سب سے زیادہ دہشت گردی ہے. بہت زیادہ تشویشناک ہے اور بہت زیادہ غیر سنجیدگی ہے. آپ دیکھیں نیشنل سیکورٹی کونسل کی ابھی میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر نے چیف منسٹر بنا ہے. تم چیف منسٹر ہو, الیکٹڈ چیف منسٹر, تم ٹرائبل چیف نہیں ہو کہ تمہاری مرضی ہے میں آؤں نہ ہوں. تم ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہو, ایک پولیٹیکل پارٹی کو تم ریپرزینٹ کر رہے ہو, ایک صوبے کے تم چیف ایگزیکٹو ہو, اور تم وہاں پر آتے نہیں ہو. یہ تو ان کی سنجیدگی کا حال. لیکن ہوا ان کے ساتھ کیا ہے کہ جس گیم کا جو گیم یہ کھیل رہے تھے وہ گیم ساری کی ساری آل آف اے سڈن بہت بڑے لیول پہ چلی گئی. جب افغانستان اور پاکستان کا ایشو بنا تو جب وہ بہت بڑے لیول کے اوپر گئی, اور جب قطر کے اندر دوحہ کے اندر جو ابھی آپ کا معاہدہ ہوا تو چیزیں ان کے قد سے بہت آگے نکل گئی ہیں. یعنی یہ چیز جس چھوٹی چیز کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے یا یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑا ان کا ساتھ دیں گے اور ہم ان کے لیے بات کریں گے تو وی ول بیکم امپورٹنٹ, یا کہیں ہماری امپورٹنس اتنی بن جائے گی کہ کل کوئی بائی لیٹرل یا یونیلیٹرل چیز جو چل رہی ہوگی تو اس میں ہم بھی کوئی کردار ادا کریں گے اور ہم پھر آ جائیں گے, ہم کہیں گے جی ہماری بڑی اہمیت ہے. تو وہ ہو گئی ختم. اب اس کی حیثیت نہیں رہی کیونکہ معاملہ چلا گیا دنیا کے لیول پہ. دنیا میں بھی ان قوتوں کے پاس چلا گیا جو دنیا کے اندر میٹر کرتی ہیں. افغان طالبان کے لیے جو سب سے زیادہ میٹر کرنے والا ملک ہے وہ 2 ہے,
قطر ہے. بالکل ایسے اب جب قطر بھی میں آ گیا تو یہ پھر چھوٹے چھوٹے ننے مننے کیریکٹرز کا کوئی کردار جو ہے وہ تو ملک ہے نا, وہ تو ان کو اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہیں کاکے بچے, یہ وہ ڈرامہ جنہوں نے کر رہا تھا کہ وہ پیرول پہ مجھے بھیج دیں تو میں یہ سارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں. اب یہ جو قد ہے نا, یہ سارے قد یہ بہت چھوٹے ہو گئے ہیں, پست ہو گئے اس دوحہ ایکارڈ کے اندر, اور اس پہ تو یہ کوشش کرتے رہیں گے. ناٹ امپورٹنٹ. اچھا, انا اور ضد کی سیاست بہت زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, اور اسی سیاست نے پی ٹی آئی کو شاید ابھی تک سسٹم سے آؤٹ بھی رکھا ہوا ہے. یہ انا اور ضد آپ کا کہاں تک ختم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں, یا یہ ایسے ہی رہے گا؟ نہ ان میں انا ہے, کوئی انا نہیں ہے. انا ہوتی ہے آپ ایک آنریبل آدمی ہوتے ہیں, آپ غلط کو غلط کہتے ہیں, صحیح کو صحیح کہتے ہیں. آپ کے سامنے نہیں تو میٹنگز کو اٹینڈ نہ کرنا, یہ نہیں, پھر میں کیا ہے؟ آپ کو اسی میں آ رہا ہوں. یہ انا نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے ان کی, اور یہ ان کی چاکری ہے. انا اور ضد ہے وہ جو اندر پڑا ہوا ہے, اس کا جو بت ہے. تو پھر شیر افضل مروت کے مطابق تو اس کی مرضی کے بغیر یہ پانی بھی نہیں پیتے. میں وہی ٹھیک کہہ رہا ہوں شیر افضل. تو پھر انا اور ضد نہیں, اس کی نہیں, یہ بیچارے مجبور ہیں, یہ تو پجاری ہیں نا. کیوں مجبور ہیں؟ آپ لوگوں نے بھی تو اپنا راستہ چنا نا. ہم نے اپنی پھر سیلف امیج سائیکالوجی کے تحت ہم نے اپنے آپ کو معزز سمجھا نا. ہم نے کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے, یہ کام نہیں کرنے والا, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اب پالیٹکس تو روکڑی صاحب آپ لوگ کر رہے تھے نا, الگ ہو گئے تو یہ کیوں نہیں الگ ہوتے؟ نہیں, جرت نہیں کرتے. ہم الگ ہوئے تو ہم کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو کیا مجبوری ہے پھر ان کی جرت نہ کرنے کی؟ کسی بھی ڈیسیجن, بڑے ڈیسیجن کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو آپ کو لینا ہوتے ہیں, آپ ان کانسیکوینسز کو بھگتتے بھی ہیں. اب ان کی کیونکہ وہ جرت نہیں ہے کہ یہ اس کے آگے کھڑے ہو کے بات کر کے اس کے کانسیکوینسز کو بھگت سکے. ہم نے تو بھگتے, ہم نے تو 3 سال لگاتار, اگر ہم اپنی پوری کہانی بتائیں تو وہ تو بہت ایک عجب سی کہانی ہے. یہ کیونکہ صرف اور صرف چاکر ہیں, انا ان کے اندر ہے ہی نہیں. انا ہوتی تو یہ غلط کو غلط کہتے, صحیح کو صحیح کہتے, اور اس کا دماغ بھی درست رہتا, کیونکہ اس کے آگے یہ ایک چاکر کی صورت میں یا سلیوز کی صورت میں, ہیرو ورشپ میں, سلیوری کی صورت میں چلے گئے. اس لیے اس کی انا کو جو ہے نا, وہ اونٹ جیسے تونس لگا ہوا اونٹ پانی پیتا ہے, اس کی انا بھی نہیں بیٹھ رہی, اسے کہتے ہیں اتنے میرے غلام موجود, اسی لیے پھر سسٹم سے آؤٹ رہیں گے. دیٹس دا ریزن, کیونکہ یہ پروگریسو اپروچ کو اڈاپٹ کرنے سے بالکل باغی ہیں. ان کی کوئی انا نہیں ہے, ان کے پولیٹیشینز کی. ضد البتہ اسی کی اور انا اسی کی. یہ بیچارے چاکری کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کو بات کہی اور اس نے ماری کک تو ہماری تو زندگی کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا, سیاست بھی تو کوئی نہیں ہے نا روکھڑی صاحب, 2-2.5 سال کے یہ پالیٹکس تو کر ہی نہیں, یہ پولیٹیکل اپروچ تو ہے ہی نہیں, نہ یہ پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ تو ایک ایسا ضدی گروہ بن گیا کہ جس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ بھی نہیں کر سکتا. اچھا, ان کی پوری پولیٹیکل پارٹی میں ان کے 90 MNA ہیں, پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, بڑے بڑے تکڑے پولیٹیکل لوگ ہیں, ان کی پوری KP اسمبلی ہے. ان میں سے کہیں کہ کوئی 2 بندے ایسے بتا دو جو تم گارنٹر بن سکتے ہو جو اندر پڑا ہوا ہے اس کا. وہ ٹھڈا مارتے, ایک کو باہر پھینک دیتا ہے, ٹھڈا مارتے دوسرے کو باہر پھینک دیتا ہے. تو دس از واٹ دے آر. ان کی کوئی انا نہیں ہے, یہ غلام اور مقید ٹائپ لوگ. اچھا, لاسٹلی یہ بھی مجھے بتا دیں, آج ایک اور ضدی بندے کو صدر ٹرمپ نے فون کیا, اس کا نام ہے مودی. دیوالی کے موقع پر انہوں نے مبارکباد دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نو مور وارز ود پاکستان. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں, مودی بہت برا پھنس گیا. میں آپ کو آپ کے اس پروگرام کے طور بھی کہوں گا, حامد میر صاحب لیٹسٹ کچھ پروگرامز کر رہے ہیں اسپیشلی اس کے اوپر, مودی کرنٹ سچویشن بھارت اور پاکستان کے, ان کو لازمی سننا چاہیے. مودی گیا پھنس. مودی نے اور RSS نے اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کر لیا, اور انہوں نے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانا شروع کر. اب یہ جو اسپیسیفک ہے, ایک تو پیغام بہانا ہوتا ہے نا, آپ کسی بھی, میں کہوں ریج میں آپ کی برتھ ڈے کی وش کرنے کے لیے فون کیا تھا, تو آپ کیسی ہیں؟ آپ کیا, میں ٹھیک ہوں. میں آپ کو کہوں کہ آپ نے کل سے یہ کام نہیں کرنا. پہلا چیز میں نے آپ کے ساتھ فون کیا نا, مجھے کہ فون کیوں کیا. تو اب میں, لیکن اصل چیز ہے دوسری چیز جو میں نے آپ کو کہی ہے. اصل چیز ہے ٹرمپ کا کہ اس نے مودی کو کہا ہے کہ نو مور وارز. وائی؟ کیونکہ 6 نومبر کو اور 9 نومبر کو وہاں پہ کوئی الیکشنز ہیں ان انڈیا. اب انٹرنیشنلی ایجنسیز یا انٹرنیشنلی گلوبل ایجنسیز کے جو سسٹم ہے اتنا اسٹرانگ ہے کہ دے نو اٹ کہ یہ بھائی کیا کرنے لگا ہے, یہ ملک کیا کرنے لگا ہے, یہ ملک کیا کرنے لگا ہے. آئی تھنک, یہ میرا آئی ایزیوم دس تھنگ, کہ انڈیا از پلاننگ سم تھنگ ڈرٹی اگین. Modi especially is planning something dirty again, جس پہ Trump has called him to fix him, اور اس نے کہا ہے کہ یہ حرکت نہ کریں, کیونکہ خطہ کے اندر now by now
چاہے امریکہ ہے, چاہے انگلینڈ ہے, چاہے یورپ ہے, وہ جو ایک ان کا آر ایس ایس کا ایک یہ اندر سرائیت کر گئے تھے نا, ایون وائٹ ہاؤس کے اندر بھی, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کہے پہ پالیسیز بن رہی ہیں, وہ اسپیل ٹوٹ چکا. ٹھیک ہے. پاکستان لاسٹ جو کچھ عرصے کے اندر بہت دنیا کے اندر مضبوط اور معزز ہو کے سامنے آ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو دیٹ از دا ریزن ٹرمپ مسٹ ہیو سیڈ دس. اچھا, یہ جو شفٹ آیا ہے روکھڑی صاحب, یہ پوسٹ 10 مئی کے بعد آیا, یہ آپریشن بنیاد المرصوص کے بعد آیا, اور اب چونکہ بہار میں 6 اور 11 نومبر کو 2 حصوں میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, اور بقول آپ کے بھی اور بقول دفاعی تجزیہ کاروں کے بھی ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن رکھنے یا کچھ اس طرح کی ایئر اسٹرائک کرنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایڈونچر بھارت کر سکتا ہے. اس مرتبہ ہماری ریٹیلیشن یا ہماری طرف سے جو رسپانس ہوگا وہ پھر کتنا سیویئر قسم کا ہوگا؟ دیکھیں, آپ دنیا میں اس وقت ایک سین حکومت کے طور پر کھڑے ہیں. آپ کے رسپانس کو پچھلی دفعہ بھی مانا گیا, سراہا گیا, اپریشیٹ کیا گیا, انڈورس کیا گیا. بالکل. آپ نے اپنے آپ کو اس وقت دنیا کے آگے کلیئر کر دیا کہ دیکھیں ہم خیر خواہ ہیں اور ہم پازیٹیو اپروچ والے ہیں, اور دنیا آپ کی چیز مان گئی. اب سارا جو ڈسٹ ہے, کلاؤڈ ہے, وہ برسٹ ہو گیا مودی کے اوپر جا کے, وہ ایکسپوز ہو گیا. اب اس وقت آپ بالکل پوری تیاری کے اندر ہیں, کسی بھی سائڈ سے, چاہے وہ نیوی کی طرف سے آ کے سمندر کی طرف سے آنے لگے, آپ نے اس کو بہت اس سے بھی بہتر انداز میں آپ نے اس کا رگڑا نکال دینا ہے. آپ تیار ہیں اس کے لیے. لیکن جنگیں, یہ چیزیں ملکوں کو نقصان پہنچاتی ہیں. ہم پروگریس کی طرف جانے کی اپروچ میں, اور انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کا اب یہ ٹیک آف کا ٹائم ہے, تو اس لیے خطرہ بہت ہے. ہم اس کے پاکستان خواہش مند بالکل نہیں ہے کہ کچھ اس طرح کی چیز ہو. اور یہ جو صدر ٹرمپ کا انڈیا کو کہنا, یہ بہت میٹر کرتا ہے, ویٹ رکھتا ہے. انڈیا کے لیے کوئی بھی کام کرنا ہے اس وقت, اس کو مزید تنہائی میں اور آئسولیشن کے اندر لے کے جائے گا. پاکستان مزید مضبوط ہوگا اور دنیا کے اندر اس کے ساتھ دنیا کے اور لوگ جڑیں گے. دس از واٹ آئی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.